बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो हर तारीफ़ का मुस्तहिक़ है। हम उसकी हम्द व सना करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। नाज़रीन, आपने शायद कभी ये सवाल किया होगा कि आखिर यहूदी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र को तलाश करने और उस पर कब्ज़ा हासिल करने के लिए इतनी मेहनत और वक्त और वसाइल क्यों खर्च कर रहे हैं। उनके इस गैर मामूली जज्बे के पीछे छुपी हुई वजह क्या है, आज हम इस पर तफसील से रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र को 40 साल के बाद क्यों निकाला गया। यहूदियों ने जब उस कब्र पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने उसे खोलकर उसकी हकीकत जांचने की कोशिश की, मगर उस कब्र को खोलते ही उन्हें ऐसा हैरत अंगेज मंजर नजर आया कि वो चीखने लगे और उनके तमाम मंसूबे खाक में मिल गए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है, यहूदी उससे क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं और उस कब्र पर मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान क्या इख्तलाफात हैं। हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनके क़िस्से का तज़किरा भी करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल तफसील जानने के लिए आखिर तक देखते रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल नूर इस्लामिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी अगली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की बात करने से पहले आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और क़िस्से का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं ताकि आप अलैहिस्सलाम की अहमियत को आप बेहतर समझ सकें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के इब्तिदाई और मारूफ अंबिया में से एक हैं। आप अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे। आपकी वालिदा राहील थीं जिन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की विलादत के वक्त इंतकाल किया। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा, लेकिन राहील के बतन से सिर्फ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन ही पैदा हुए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा की तरह खूबसूरत और हुस्न जमाल में बेमिसाल थे। उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें बेहद मोहब्बत करते थे और उन्हें अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देते थे। कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की महबूब बीवी राहील ने भी अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास वसीयत की थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शख्सियत को मज़ीद मुमताज़ करने की एक वजह यह भी थी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी पेशानी पर चमकते नबूवत के नूर का मुशाहिदा किया था। अल्लाह अज़्ज़वजल ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़िस्से को कुरान की एक मुकम्मल सूरत सूरह यूसुफ़ में बयान फरमा दिया जो 111 आयात पर मुश्तमिल है। इस क़िस्से को अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन वाक़या करार दिया गया। ये वाक़या बेशुमार सबक और इबरतें सिखाता है, जैसे कि हसद और नफ़रत का अंजाम, नफ्स की शोरशें, हिकमतें, नसीहतें और अल्लाह के अदल व इंसाफ और रहम की मिसालें। इस वाक़े को इस कदर दिलकश और उम्दा अंदाज में पेश किया गया है कि ये क़यामत तक इंसानियत के लिए मशअले राह रहेगा। रिवायात में ये भी बयान किया जाता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में मौजूद थे और आपकी खबर मदीना तैयबा तक पहुंची तो वहां के यहूदियों ने आपकी सच्चाई की तस्दीक के लिए एक आजमाइश करने का फैसला किया। उन्होंने चंद अफराद को मक्का भेजा ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे सवालात पूछें जो सिर्फ अहले किताबों के आलमों को मालूम थे। उन्होंने ये सवाल किया कि वो नबी कौन थे जिनका एक बेटा मुल्क शाम से मिस्र ले जाया गया था और उनका वालिद उसकी जुदाई में रोते रोते नाबीना हो गया। यहूदियों ने यह सवाल इसलिए चुना क्योंकि इस वाक़े की ज्यादा शोहरत नहीं थी और मक्का में कोई भी इससे वाकिफ ना था, क्योंकि उस वक्त वहां अहले किताब में से कोई मौजूद नहीं था जो तौरात या इंजील के हवाले से इस वाक़े की तफसीलात बता सके। इस पर अल्लाह ताला ने पूरी सूरह यूसुफ़ नाजिल फरमाई जिसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या बयान किया गया। ये तफसील इस कदर वाज़ेह और जामे थी कि तौरात और इंजील में भी इस तरह मौजूद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जवाब आपके नबूवत के वाज़ेह मोजज़ात में से एक था जिसने यहूदियों को हैरान कर दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अभी सने बलूगत को नहीं पहुंचे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसे अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने बयान किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब में
11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا جو سب میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنتے ہی جان لیا کہ اللہ نے ان کے بیٹے کے لیے ایک عظیم منصب مقرر فرما دیا ہے اور یہ خواب اسی کی بشارت ہے، لیکن انہیں یہ بھی خدشہ ہوا کہ ان کے سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی اس فضیلت کو دیکھ کر شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائیں اور کسی دشمنی یا حسد کی بنا پر انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ پیارے بیٹے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، ورنہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب یا سازش نہ کر ڈالیں۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین، کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو یہ خواب سنا رہے تھے تو ان کی سوتیلی ماں بھی یہ بات سن رہی تھی۔ جب ان کے دوسرے سوتیلے بھائی گھر آئے تو اس نے یہ بات ان تک پہنچا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے ہی ان سے حسد کرتے تھے اور اس خواب نے ان کے حسد میں مزید اضافہ کر دیا۔ ان کے دل میں یہ بات شدت اختیار کر گئی کہ ان کا چھوٹا سوتیلا بھائی شان و مرتبے میں ان سے آگے بڑھنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کریں گے تاکہ ان کی توجہ پوری طرح ان پر مرکوز ہو جائے۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ یا تو یوسف کو قتل کر ڈالو یا کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ آؤ، اس طرح ابو کی توجہ ہم پر مرکوز ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اچھی زندگی گزاریں گے۔ تاہم ان میں سے ایک بھائی، غالباً بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ آئے اور اسے نکال لے جائے۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ اس تجویز پر سب نے اتفاق کر لیا۔ اگلے دن تمام بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خیر خواہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر کیوں بھروسہ نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے یہ بات رنجیدہ کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں اس سے غافل نہ ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا نہ کھا لے۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ اگر ہم جیسے طاقتور لوگوں کی موجودگی میں بھی اسے بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہم بالکل نکمے ثابت ہوں گے۔ اگلی صبح جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے روانگی کے لیے تیار ہو رہے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تاکید کی اور ان کی خیریت کے بارے میں فکر مندی کا اظہار بھی کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ ایک طویل فاصلے تک چلتے رہے اور ان کے ساتھ وقت گزارتے رہے۔ جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے اور محبت کا اظہار کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر گرا دیا اور ان پر ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دی۔ ان کے دل اس قدر سخت ہو چکے تھے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی پر رحم کرنے سے قاصر تھے۔ ایسے میں بڑے بھائی یہودا کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہوئی اور اس نے اپنے بھائیوں کو مشورہ دیا کہ یوسف کو اس طرح سے ضائع نہ کریں۔ اس نے کہا، اس معصوم بچے کو نہ مارو، یہاں قریب ہی ایک کنواں ہے، اسے وہاں پھینک دو۔ اگر کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا تو یہ مر جائے گا اور اگر زندہ رہا تو شاید کوئی قافلہ آئے اور اسے نکال لے جائے، اس طرح ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ یہودا کی اس تجویز پر تمام بھائیوں نے اتفاق کیا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، پھر جب وہ اسے لے کر چلے اور سب نے مل کر یہ ٹھان لیا کہ اسے کسی ویران گہرے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ یقیناً ایک دن ایسا آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے اس برے سلوک سے آگاہ کرو گے جبکہ وہ تمہیں نہیں پہچانیں گے۔ ناظرین، روایات میں مختلف عمریں بیان کی گئی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے جانے کے وقت وہ کتنی عمر کے تھے۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 7 سال تھی۔ امام قرطبی کے مطابق وہ اس وقت نابالغ بچے تھے، جبکہ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے 12 یا 17 سال عمر کا ذکر بھی کیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے حضرت یوسف علیہ
السلام کو کنویں میں ڈالے جانے کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جب ان کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی منڈیر کو پکڑ لیا۔ اس پر بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی اور ان سے التجا کی کہ انہیں اس آزمائش میں نہ ڈالیں، لیکن ان کے بھائیوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جو 11 ستارے تیرے آگے سجدہ کرتے ہیں انہیں بلا، وہ تیری مدد کریں۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ڈول میں بٹھا کر کنویں میں اتارنا شروع کیا، اور جب وہ نصف کنویں تک پہنچ گئے تو انہوں نے ڈول کی رسی کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ کنویں میں پانی کی موجودگی کی وجہ سے انہیں کوئی چوٹ نہ لگی۔ وہ پانی سے بچنے کے لیے ایک قریبی چٹان پر جا بیٹھے۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چٹان پر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک اس کنویں میں مقیم رہے، اور بڑے بھائی یہودا نے اپنے دیگر بھائیوں سے چھپ کر ان کے لیے کھانا اور پانی ڈول کے ذریعے پہنچایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ کر بھائیوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب والد کو کیا جواب دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا دیا تاکہ اپنے جھوٹے واقعے کو ثابت کر سکیں۔ رات کے وقت وہ عشاء کے وقت روتے ہوئے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم سب دوڑنے میں مصروف تھے اور یوسف کو سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ آپ چاہیں کتنا بھی یقین نہ کریں، ہم سچ بول رہے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے قمیص کو خون میں تو لت پت کر دیا، مگر وہ یہ بھول گئے کہ اگر واقعی بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کھاتا تو قمیص کا پھٹ جانا لازمی تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو صحیح سالم دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ ان کے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میرے بیٹو، یہ کیسا عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو کھا گیا مگر قمیص کو بالکل نہیں چھیڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جان کر صبر کیا اور کہا، یہ بات تمہارے دل نے گھڑ لی ہے، اب صبر ہی بہترین راستہ ہے، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد کی دعا ہے۔ تفسیر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے مصر کی طرف سفر کر رہا تھا، راستہ بھٹک کر ایک ویران علاقے میں جا نکلا۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں سرگرداں تھے کہ ان میں سے ایک شخص مالک بن دبہر اس کنویں تک پہنچ گیا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ اس نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑ لی۔ مالک بن دبہر کو جب ڈول غیر معمولی طور پر بھاری محسوس ہوا تو اس نے اسے اوپر کھینچا۔ ڈول کے ساتھ ایک کم عمر بچہ دیکھ کر وہ خوشی سے پکار اٹھا، ارے یہ تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے، یہ لڑکا کتنا خوبصورت ہے۔ ناظرین، صحیح مسلم کی شب معراج کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر یوسف علیہ السلام سے ملا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حسن و جمال کا آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اور باقی آدھا حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی خوبصورتی کا ذکر مختلف روایات میں آتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ قافلے والوں نے انہیں خاص تحفے کے طور پر دیکھا۔ ادھر سوتیلے بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کھانا دینے کے لیے روزانہ کنویں پر آتے تھے، اس دن جب وہ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں نہ پا کر گھبرا گئے۔ وہ فوراً اپنے باقی بھائیوں کو بلائے اور سب مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے قافلے والوں کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے قافلے والوں سے کہا کہ یہ بچہ دراصل ہمارا غلام ہے جو ہم سے بھاگ آیا ہے، اب یہ ہمارے لیے کسی کام کا نہیں، اگر تم اسے خریدنا چاہو تو ہم اسے فروخت کر دیتے ہیں۔ قافلے والے چونکہ ایک اجنبی علاقے میں تھے اور 10 بھائیوں کے اصرار اور دباؤ کے باعث انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے پر رضامندی ظاہر کی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کے مطابق بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو
کو صرف 20 درہم کے عوض فروخت کر دیا اور یہ درہم آپس میں 2 کر کے تقسیم کر لیے۔ بھائی قافلے کے روانہ ہونے تک ان کے ساتھ رہے اور حتیٰ کہ کچھ فاصلے تک ان کے ساتھ چلتے گئے۔ انہوں نے قافلے والوں کو تاکید کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو باندھ کر رکھیں، مبادا وہ بھاگ کر واپس اپنے والد کے پاس پہنچ جائیں۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے اور وہاں بازار میں انہیں فروخت کر دیا۔ ابن کثیر کی تفسیر کے مطابق مصر کے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور دلکشی دیکھ کر ان کی خریداری کے لیے بڑھ چڑھ کر بولیاں لگائیں۔ آخرکار یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونا، مشک اور ریشمی کپڑے کے عوض خرید لیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص عزیز مصر تھا، جو مصر کا ایک با اثر وزیر اور خزانے اور سلطنت کے امور کا نگہبان تھا۔ ابن اسحاق کے مطابق اس کا نام عطفیر بن رحیب تھا اور اس کی بیوی کا نام رعیل بنت رمابیل تھا۔ اس زمانے میں مصر پر بادشاہ ریان بن ولید کی حکومت تھی، تاہم اکثر مفسرین عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا بتاتے ہیں۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی خوشی سے اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ وہ انہیں عزت و احترام کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو یوں بیان کیا: مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت کے ساتھ رکھو، شاید ہمیں اس سے کوئی فائدہ پہنچے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو محل میں سکون اور اطمینان نصیب ہوا اور عزیز مصر ان کی دیانت، شرافت، سچائی اور بردباری سے بہت متاثر ہوا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مزید امتحانات مقرر کر رکھے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کے حسن سے بہت متاثر ہو چکی تھی اور ان کی طرف مائل ہونے لگی۔ وقت کے ساتھ زلیخا کی نیت میں خرابی پیدا ہوئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف مائل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے: اور جس عورت کے گھر میں وہ تھے اس نے ان کو بہکانا شروع کر دیا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی: آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا: اللہ کی پناہ، میرے آقا نے مجھے عزت دی ہے اور بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا کسی بھی صورت انہیں گناہ پر مجبور کرنے سے باز نہیں آ رہی تو وہ وہاں سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑنے لگے۔ زلیخا نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور ان کی قمیض پکڑ لی، جس کے نتیجے میں ان کی قمیض کا پچھلا دامن پھٹ گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلنے لگے تو دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا اور پیچھے زلیخا بھی پہنچ گئی۔ زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھا تو فوراً معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ اس نے کہا کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے تکلیف دہ سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ الزام سنا تو فوراً اپنی صفائی دی اور حقیقت واضح کی۔ انہوں نے کہا کہ یہی عورت مجھے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف اس کی بیوی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا رہی تھی اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے جن کی پاکیزگی اور سچائی مشہور تھی۔ عزیز مصر نے سوچا کہ کس پر یقین کیا جائے۔ قرآن میں بیان ہے کہ زلیخا کے خاندان کا ایک فرد وہاں موجود تھا جس نے کہا کہ اگر حضرت یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ جب قمیض دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ تب عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور بے شک تم عورتوں کا فریب بڑا ہوتا ہے۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دی کہ اس بات کو بھول جائیں اور زلیخا سے کہا کہ اپنے گناہ کی بخشش مانگے کیونکہ قصور اسی کا ہے۔ ابن کثیر اور معارج القرآن میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر ایک دودھ پیتے بچے کو بولنے کی صلاحیت دی جس نے عزیز مصر کے سامنے حکیمانہ مشورہ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کو ثابت کیا۔ یہ واقعہ محل کے دربار سے نکل کر پورے شہر میں پھیل گیا۔ لوگوں نے زلیخا کو بدنام اور تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ قرآن میں اس کا ذکر یوں آیا ہے: شہر کی عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر دل ہار بیٹھی ہے، وہ اس کی محبت
غفلت میں گرفتار ہو چکی ہے، ہم تو اسے واضح طور پر غلطی پر سمجھتی ہیں۔ زلیخا نے جب دیکھا کہ شہر کی عورتیں اس پر طنز اور ملامت کر رہی ہیں تو اس نے ان سب کو اپنے محل میں کھانے پر مدعو کیا۔ جب عورتیں آئیں تو زلیخا نے انہیں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں دیں اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سامنے آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر وہ عورتیں ایسی مدہوش ہوئیں کہ پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے اختیار بول اٹھیں، سبحان اللہ، یہ انسان نہیں بلکہ کوئی عظیم فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ وہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے بے اختیار ہو گئی ہیں تو اس نے کہا کہ یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کی مگر اس نے خود کو بچا لیا۔ اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا بھی ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد زلیخا کے ساتھ شہر کی دیگر عورتیں بھی اس کی حمایت میں آ گئیں۔ ان عورتوں کی تائید نے زلیخا کو مزید بے خوف کر دیا جس کے باعث اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید بہکانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں اس سے تو قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اگر تو نے ان کے مکر و فریب سے مجھے دور نہ کیا تو ممکن ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں۔ ناظرین، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ 7 افراد کو عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک وہ شخص ہوگا جسے ایک حسین و جمیل اور مرتبے والی عورت گناہ کی دعوت دے مگر وہ اللہ کے خوف سے اس کو رد کر دے اور کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی طرح اللہ کا خوف رکھتے ہوئے زلیخا کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ جب زلیخا اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے شوہر عزیز مصر کو مجبور کیا کہ اس کی بدنامی اور رسوائی کو چھپانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ زلیخا بے قصور ہے اور یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور عفت ثابت ہو چکی تھی۔ مگر پھر بھی عزیز مصر نے انہیں قید خانے میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں قید کی آزمائش سے گزارا۔ اس فیصلے نے نہ صرف انہیں زلیخا اور دیگر عورتوں کی فتنہ انگیزیوں سے بچا لیا بلکہ انہیں مصر کے بادشاہ کے قریب آنے کا موقع فراہم کیا۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نہایت صبر اور حکمت کے ساتھ رہے۔ انہوں نے قیدیوں کا خیال رکھا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے جس کے باعث وہ جلد ہی قیدیوں میں مقبول ہو گئے۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محل کے 2 اہم افراد کو بھی زہر دینے کے الزام میں قید کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا جو اسے مشروبات پیش کرتا تھا جبکہ دوسرا باورچی تھا۔ ایک رات ان دونوں نے عجیب خواب دیکھے جس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان خوابوں کی تعبیر دریافت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک نے خواب میں خود کو انگور نچوڑتے ہوئے دیکھا اور دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہے جسے پرندے نوچ کر کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب پلانے کی خدمت پر بحال ہو جائے گا جبکہ دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جس کے بارے میں یقین تھا کہ وہ رہائی پا جائے گا درخواست کی کہ جب وہ بادشاہ کے سامنے جائے تو ان کا ذکر بھی کرے تاکہ بادشاہ ان کی رہائی کا انتظام کرے، لیکن شیطان نے اس ساقی کو یہ بات بھلا دی اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کئی سالوں تک جیل میں ہی رہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 7 سال جیل میں رہے مگر اللہ تعالیٰ نے بالآخر اپنے محبوب نبی کے لیے باعزت رہائی کا انتظام فرما دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایسا حیرت انگیز اور عجیب خواب دیکھا کہ تمام درباری اور حکیم اس کی تعبیر بیان کرنے سے قاصر رہے۔ قرآن مجید میں اس خواب کا ذکر یوں آیا ہے کہ بادشاہ نے اپنے دربار میں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہرے خوشے ہیں اور 7 ہی خشک
خشک خوشے ہیں۔ اے درباریو، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر دے سکتے ہو۔ درباریوں نے جواب دیا کہ یہ خواب محض خیالی ہے اور وہ ایسے خوابوں کی تعبیر بیان نہیں کر سکتے۔ اس وقت شاہی ساقی بھی دربار میں موجود تھا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل میں دی گئی تعبیر یاد آ گئی۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ اگر اسے جیل جانے کی اجازت دی جائے تو وہ اس خواب کی تعبیر لے کر واپس آ سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی اور وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے کہا، اے یوسف، آپ سچائی کے علم بردار ہیں، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہرے خوشے اور 7 خشک خوشے ہیں، تاکہ میں جا کر ان لوگوں کو تعبیر بتاؤں اور وہ آپ کی قدر جانے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دیتے ہوئے فرمایا، تم لوگ 7 سال تک مسلسل کھیتی باڑی کرتے رہو گے اور جو فصل کاٹو گے اس میں سے تھوڑا سا اناج کھانے کے لیے الگ کر لینا اور باقی کو خوشوں میں ہی رہنے دینا۔ اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے جو تمہارے ذخیرہ کیے ہوئے غلے کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا غلہ بچ سکے گا جسے تم احتیاط سے محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش برسے گی اور لوگ اس سے رس نچوڑیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی نہایت حکیمانہ اور دانش مندانہ تعبیر پیش کی۔ نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ یہ بھی مشورہ دیا کہ کس طرح قحط کے سالوں میں غلے کو محفوظ رکھا جائے تاکہ عوام کو بھوک کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس مشورے نے بادشاہ اور اس کے درباریوں پر گہرا اثر ڈالا۔ شاہی ساقی نے دربار میں بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی گئی خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ حیران رہ گیا اور اس نے فوراً حکم دیا کہ تعبیر بتانے والے شخص کو دربار میں لایا جائے۔ قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں پہنچا اور انہیں دربار میں چلنے کی دعوت دی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر جانے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے قاصد سے فرمایا کہ بادشاہ سے جا کر کہو کہ پہلے ان عورتوں سے معاملے کی حقیقت دریافت کریں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے تاکہ حقیقت واضح ہو جائے۔ بادشاہ نے اس بات پر عورتوں کو دربار میں طلب کیا اور ان سے پوچھا، جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تو کیا معاملہ تھا؟ سب عورتوں نے یک زبان ہو کر گواہی دی کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس پر زلیخا جو اپنے کیے پر شرمندہ تھی کہنے لگی کہ اب سچائی ظاہر ہو چکی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی اور یوسف بالکل سچے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی سے پہلے یہ ضروری سمجھا کہ ان پر لگائے گئے جھوٹے الزامات کی تحقیق ہو جائے اور لوگوں پر واضح ہو جائے، اس لیے انہوں نے اپنی پاک دامنی ثابت ہونے کا انتظار کیا۔ جب حقیقت پوری طرح سے عیاں ہو چکی تب حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور خواب کی تعبیر اور اس کے حل کی تفصیلات دریافت کیں۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت، فہم و فراست اور معاملہ فہمی سے بے حد متاثر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے اس ملک کے خزانوں کی نگرانی پر مقرر کر دیجیے، کیونکہ میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ بادشاہ نے ان کی معاملہ فہمی اور چہرہ شناس ہونے کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانے اور دیگر امور مملکت میں مکمل اختیار دے دیا۔ بادشاہ کے خواب کے مطابق ابتدائی 7 سال خوشحالی کے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بہترین منصوبہ بندی کرتے ہوئے 3 اہم حکمت عملی بنائیں۔ نمبر 1، اناج کی پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے بنجر زمینوں پر بھی کاشتکاری کی خصوصی منصوبہ بندی کی۔ نمبر 2، غلے کے استعمال میں کفایت شعاری اختیار کی اور لوگوں کو بھی احتیاط سے کام لینے کا کہا۔ نمبر 3، اناج کو زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کرنے کا انتظام کیا۔ ناظرین، خوشحالی کے ان برسوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا کھایا جائے اور خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا رہے۔
جیسے ہی 7 سال پورے ہوئے قحط نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سے ہی لوگوں کو اپنے گھروں میں غلہ جمع کرنے کی تاکید کر دی تھی اور 1 سال کے بعد باقاعدہ اعلان کروا دیا کہ اب غلے کی تقسیم صرف شاہی دربار سے کی جائے گی۔ عوام کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے غلے کی تقسیم کا ایک منصفانہ پیمانہ مقرر کیا۔ کسی کو بھی 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں دیا جاتا تھا۔ قحط کی شدت مصر کے ساتھ ساتھ شام اور فلسطین سمیت پورے خطے میں محسوس کی جانے لگی تھی اور اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی سخاوت اور رحم دلی کی شہرت بھی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ لوگ جوق در جوق مصر کا رخ کرتے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خرید کر لے جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان فلسطین میں قحط کا شکار تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی سخاوت اور رحم دلی کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم بھی مصر جا کر اس مہربان حکمران سے غلہ لے آؤ۔ بنیامین کے سوا حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی مصر کے شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے عظیم رتبے اور شان و شوکت کے ساتھ موجود تھے۔ بھائی انہیں پہچان نہ سکے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فوراً پہچان لیا۔ آپ 7 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں سے جدا ہوئے تھے اور اب 40 سال کے ہو چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچاننے کے بعد کچھ سوالات کیے تاکہ ان کے حالات سے آگاہ ہو سکیں۔ آپ نے کہا کہ تم مصری معلوم ہوتے ہو، تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کیا تم کسی دشمن ملک کے جاسوس ہو؟ یہ سوالات سن کر ان میں سے ایک بھائی نے بتایا کہ وہ نبی کی اولاد ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی بچپن میں ہم سے جدا ہو گیا اور اس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں، ایک چھوٹا بھائی ہے جسے والد کی دیکھ بھال کے لیے گھر چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں عزت سے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور انہیں غلہ بھی دیا۔ جاتے وقت انہوں نے کہا کہ آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے ساتھ نہیں لائے تو نہ غلہ ملے گا اور نہ ہی خاطر مدارت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے خفیہ طور پر ان کے ادا کردہ غلے کی رقم بھی ان کی بوریوں میں رکھوا دی۔ بھائی خوشی خوشی کنعان واپس پہنچے اور اپنے والد کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سلوک، فیاضی اور رحم دلی کے واقعات سنائے۔ ساتھ ہی بتایا کہ آئندہ غلہ لینے کے لیے ہمیں اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے جانا ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات پر کہا کہ مجھے تم پر ویسا ہی اعتبار ہے جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے دوسرے بھائی کے بارے میں تھا۔ اللہ ہی بہترین نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کچھ وقت کے بعد غلہ ختم ہونے لگا تو بھائیوں نے دوبارہ مصر جانے کا ارادہ کیا اور والد کے پاس بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگنے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سابقہ تجربات کے باعث بنیامین کو بھیجنے پر تیار نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کا واسطہ دے کر وعدہ نہ کرو کہ اسے صحیح سلامت میرے پاس واپس لاؤ گے، سوائے اس صورت کے کہ تم سب کسی اجتماعی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ جب بھائیوں نے پختہ وعدہ کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت دی کہ میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور اللہ کی تقدیر کو میں تم سے نہیں روک سکتا۔ حکم صرف اللہ کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور توکل کرنے والوں کو بھی اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ ہدایت اس لیے دی گئی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر ان سب تندرست اور جوان بھائیوں کا ایک ساتھ داخلہ ہوگا تو لوگوں کی نظر بد کا خطرہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نظر بد کو حق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیہ کلمات بھی بتائے ہیں، جیسے بارک اللہ جب کوئی چیز اچھی لگے، یا ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، اور سورہ فلق اور سورۃ الناس کو پڑھنا۔ چنانچہ تمام بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت کے مطابق الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے اور بنیامین کو ساتھ لے کر عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو پہچان لیا۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو 2-2 کی جوڑی میں الگ الگ کمروں میں ٹھہرایا اور
اور بنیامین کو جو کہ تنہا تھے الگ کمرے میں رکھا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو خلوت میں یہ راز بتایا کہ وہی ان کے حقیقی بھائی یوسف ہیں۔ بنیامین سمیت تمام بھائیوں کا اناج اونٹوں پر لدا دیا گیا اور وہ خوشی خوشی واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ قرآن میں بیان ہے کہ جب ان کا سامان تیار کر کے دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ چھپا دیا۔ پھر ایک شخص نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم تو چوری کر کے جا رہے ہو۔ بھائیوں نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہوا ہے اور جو شخص اسے واپس لائے گا اسے انعام میں ایک اونٹ بھر غلہ دیا جائے گا۔ بھائیوں نے قسم کھائی کہ وہ اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی چوری کی ہے۔ جب پیالے کے بارے میں تلاشی شروع ہوئی تو بھائیوں نے کہا کہ ہماری شریعت میں چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کو مالک کے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم پر تلاشی شروع کی گئی اور آخرکار پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا۔ جرم ثابت ہونے پر بنیامین کو جانے کی اجازت نہ ملی۔ یہ صورتحال بھائیوں کے لیے نہایت حیران کن اور پریشان کن تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ دراصل اس کا اشارہ اس واقعے کی طرف تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھپھی کے پاس رہتے تھے اور ان کی پھپھی ان سے محبت میں انہیں اپنے پاس روکنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے ایک بہانہ بنایا اور حضرت یوسف کی کمر میں ایک پٹکا باندھ کر دعویٰ کیا کہ ان کا پٹکا گم ہو گیا ہے، اور یوں تلاشی کے دوران وہ حضرت یوسف کی کمر سے ملا تھا، جس کے بعد وہ شریعت کے مطابق پھپھی کے پاس رہنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بھائیوں کو فکر لاحق ہوئی کہ اب والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی اور کو روک لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ممکن نہیں، جس کے سامان سے مال برآمد ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے۔ بھائی مایوس ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی یہودا نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے والد سے بنیامین کو واپس لانے کا پختہ وعدہ کیا تھا؟ اس سے پہلے بھی ہم یوسف کے معاملے میں کوتاہی کر چکے ہیں، اس لیے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک والد مجھے خود واپس جانے کا حکم نہ دیں۔ باقی بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور کنعان پہنچ کر والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے وضاحت کی اور اپنی صفائی میں کہا کہ اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ اس بستی کے لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں جہاں ہم قیام پذیر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کا علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اصرار پر بھائی دوبارہ عزیز مصر کی دربار میں آئے اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بنیامین کی رہائی کی درخواست کی۔ انہوں نے اپنے بوڑھے والد کے ضعف اور یوسف کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو یہ باتیں بہت گہری لگیں اور ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط بھی لکھا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو ان پر رقت طاری ہو گئی اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی اصل شناخت ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا تھا؟ عزیز مصر کے منہ سے اپنے بھائی یوسف کا نام سن کر بھائی حیران ہوئے اور گھبرا گئے اور پوچھا، کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا فضل کیا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھ کر بھائیوں نے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ عظمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ پھر انہوں نے بھائیوں کو بہت سا اناج دیا اور فرمایا، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، پھر تم سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ قافلہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا
کا کرتا لے کر روانہ ہوا تو کنعان سے 250 میل دور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے کہا، اگر تم مجھے بوڑھا سمجھ کر بہکنے والا نہ کہو تو میں کہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب بھائی کنعان پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا رکھا تو ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یہ لمحہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے خوشی کا باعث تھا کہ ان کا پیارا بیٹا یوسف زندہ اور سلامت تھا۔ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام کی اللہ پر توکل اور یقین کی تصدیق ہو گئی کہ اللہ نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور برسوں بعد انہیں ان کے بیٹے سے ملوا دیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور خاندان کا استقبال کرنے کے لیے ایک بڑی شاہی سپاہ کے ساتھ شہر سے باہر جانے کا اہتمام کیا۔ 40 برس کے بعد باپ اور بیٹے کی یہ ملاقات انتہائی جذباتی تھی، جو ان دو پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کے لیے خوشی اور شکر گزاری کا لمحہ بن گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور طویل وقت تک ملنے کی خوشی میں رو پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی سوتیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھایا، پھر خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے۔ شاہی آداب کے مطابق تمام درباریوں نے انہیں تعظیم کے لیے سجدہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان والوں نے بھی اسی طرح سجدہ تحیت کیا جو اس زمانے میں جائز تھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تحیت کے طور پر تھا جو گزشتہ امتوں میں تعظیم اور احترام کے لیے کیا جاتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بچپن کا خواب یاد آ گیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سچا کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دانش مندی اور اللہ سے تعلق کو دیکھ کر ایمان لے آیا تھا اور اس نے امور سلطنت حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان نے مصر میں سکونت اختیار کر لی اور یوں بنی اسرائیل کا یہ خاندان مصر میں آباد ہو گیا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 120 برس تھی جب ان کا انتقال ہوا اور انہیں دریائے نیل کے کنارے دفن کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو وہ مصر میں مقیم تھے اور ان کی تدفین کا معاملہ ان کے عقیدت مندوں کے درمیان بحث کا باعث بنا۔ ہر گروہ کی خواہش تھی کہ انہیں اپنے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برکات سے ان کے علاقے کے لوگ مستفید ہو سکیں۔ بالآخر ایک مشورے پر عمل کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر دریائے نیل کے درمیان دفن کیا گیا تاکہ دریائے نیل کا پانی ان کی برکتوں کو پورے مصر میں پہنچا سکے۔ دریائے نیل کا پانی اس وقت سے لے کر آج تک مصر کی زندگی اور زراعت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جب بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور انہوں نے فرعون کی حکومت سے بنی اسرائیل کو نکالنے کا ارادہ کیا تو اس موقع پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک وصیت یاد دلائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ لیا تھا کہ جب بھی بنی اسرائیل مصر سے کنعان یعنی فلسطین کی طرف واپسی کا سفر کریں تو ان کے تابوت کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کی یاد دہانی پر عمل کرتے ہوئے ان کے تابوت کو اپنے ہمراہ لیا اور انہیں دوبارہ فلسطین میں دفن کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو کنعان لے جانے کی وصیت پوری کرنے کا ارادہ کیا تو ایک مشکل پیش آئی۔ اس وقت بنی اسرائیل میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے، کیونکہ کئی صدیاں گزر چکی تھیں اور ان کی قبر کا نشان مٹ چکا تھا۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ ایک ضعیف عورت ہے جو اس بارے میں جانتی ہے۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے
ایک شرط رکھی کہ اگر اسے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قرب اور ہمسائیگی کا وعدہ کیا جائے تو وہ تابوت کی نشاندہی کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرط کچھ عجیب لگی۔ انہوں نے غصے کا اظہار کیا، مگر اللہ کے حکم پر انہوں نے اس کی شرط کو قبول کر لیا۔ یوں اس عورت کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت سنگ مرمر کے ایک خوبصورت تابوت میں پایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تابوت کو نکال کر اپنے ساتھ کنعان لے جانے کا انتظام کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت پوری کی۔ اس کے بعد تاریخ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو فلسطین میں کہاں دفن کیا گیا ہے اس کا کوئی تذکرہ ملتا ہی نہیں۔ آج کی صورتحال کی بات کریں تو فلسطین میں ایک شہر ہے جس کا نام نابلس ہے۔ نابلس پر یہودیوں اور فلسطینیوں کے درمیان 50 سال تک شدید لڑائی جاری ہے۔ تقریباً 20 سال قبل یہودیوں نے نابلس پر قبضہ کر لیا۔ نابلس پر جنگ کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں ایک مزار موجود ہے جس کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، جبکہ مسلمان اسے ایک بزرگ کا مزار سمجھتے ہیں جن کا نام بھی یوسف تھا۔ جب یہودیوں نے نابلس پر قبضہ کر لیا اور اس مزار کو اپنے قبضے میں لے لیا تو انہوں نے یہ معلوم کرنے کے لیے اس کی کھدائی کی کہ آیا یہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے یا نہیں۔ کھدائی کے دوران یہودیوں کو حیرت انگیز اور خوفناک واقعے کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر بار جب وہ کھدائی شروع کرتے تو وہاں سے ایک نہایت خوفناک سانپ نمودار ہو جاتا جسے یہودی مارنے کی کوشش کرتے مگر ناکام رہتے۔ بالآخر یہودی اس مزار کی کھدائی سے ہار مان گئے اور اس معاملے کو دبا دیا تاکہ اس ناکامی کا چرچا نہ ہو اور ان کی بدنامی نہ ہو۔ یہودیوں نے نابلس کے اس مزار کی کھدائی کے بعد مزید تحقیق کے لیے ماہرین ارضیات کی خدمات بھی حاصل کیں تاکہ قبر کی عمر معلوم کی جا سکے۔ مٹی کے نمونوں کا تجربہ کیا گیا جس سے ثابت ہوا کہ یہ قبر ہزاروں سال پرانی نہیں بلکہ صرف 200 سے 250 سال پرانی ہے۔ اس سے مسلمانوں کے اس دعوے کی توثیق ہوئی کہ یہ کسی بزرگ کی قبر ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی نہیں۔ تاہم یہودی اس مزار پر کافی سرمایہ اور اپنی طاقت صرف کر چکے تھے۔ انہوں نے اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہی کہہ کر مشہور کر دیا اور وہاں ایک تورات اکیڈمی قائم کی جہاں بچوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی تھی۔ مزید برآں انہوں نے اس مزار پر ایک فوجی چوکی بھی قائم کی کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی برکت سے انہیں ہر جنگ میں کامیابی نصیب ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سے متعلق یہ یہودی عقیدہ ہی دراصل اس جگہ پر ان کے مسلسل قبضے کی کوشش کا سبب بنا، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود وہ اپنے اصل مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آج تک بھی واضح نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو فلسطین میں کس مقام پر دفن کیا تھا اور وہ جگہ دنیا بھر میں کسی کے علم میں نہیں۔ یہودیوں کی ایک اور چیز جسے وہ تلاش کر رہے ہیں وہ ہے تابوت سکینہ۔ یہ تابوت ان کے ایمان میں مضبوطی کا باعث ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبرکات جیسے جبہ، دستار، نعلین، عصا اور دیگر انبیاء کی نشانیاں محفوظ تھیں۔ اس تابوت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری بھی موجود تھی جس کے ذریعے وہ جنات پر حکمرانی کرتے تھے۔ تابوت سکینہ یہودیوں کے لیے ہمیشہ ایک مقدس شے رہا ہے جس کی حفاظت کا حکم انہیں اللہ نے دیا تھا تاکہ وہ ہر میدان میں کامیاب ہو سکیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے بارہا نافرمانی کی اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ اس نافرمانی کے نتیجے میں آخرکار یہ تابوت ان کے ہاتھ سے نکل گیا جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور تابوت کو چھین لیا۔ اس کے بعد سے تابوت سکینہ کہاں ہے کسی کو معلوم نہیں۔ دوستو، آخر میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، اور جو شخص ان کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، اسلام کو قبول نہیں کرتا، وہ دنیا و آخرت میں ناکام رہے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو معلومات پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن
آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں شیئر کریں۔ اگر آپ کے سوالات ہیں تو آپ انہیں کمنٹس میں ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔